माह रमज़ान मुबारक का चांद देखकर जो शख्स भी पूरे इखलास और यकीन के साथ ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ लेगा, उसकी किस्मत बदलना शुरू हो जाएगी। वो बंद दरवाजे जो बरसों से नहीं खुल रहे हुए खुलने लग जाएंगे। वो दुआएं जो आंखों के आंसुओं में ढलकर रह गई थी, कबूलियत का रास्ता पा लेंगी। वो तकदीर जिस पर इंसान खुद मायूस हो चुका होता है, रब करीम अपनी रहमत से उसे संवार देता है। ये कोई मामूली लम्हा नहीं, रमज़ान का चांद सिर्फ एक चांद नहीं नाज़रीन, ये रहमत का ऐलान है, मग़फ़िरत का पैगाम है और तकदीर बदलने की रातों का आगाज है। बस आजमा कर देख लो, यकीन के साथ पढ़ो, फिर खुद गवाही दोगे कि रब कैसे हालात बदल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने जा रही हूँ वो है माह रमज़ान का चांद देखकर करने वाला वजीफ़ा। नाज़रीन इकराम, माह रमज़ान की नूरानी घड़ियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। वह अजीम महीना इस्लामी साल का 9वां महीना आ चुका है, मर्तबे में सबसे आला, जिसके बारे में कुरान ऐलान करता है कि इसी में कुरान नाजिल हुआ। यही वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जकड़ दिए जाते हैं और रब करीम अपने बंदों को पुकार पुकार कर कहता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मगफिरत चाहने वाला कि जिसे मैं बख्श दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं। और याद रखिए नाजरीन, रमज़ान का चांद सिर्फ एक फलकियाती मंजर नहीं होता, बल्कि यह रहमत का ऐलान होता है, मगफिरत का परवाना होता है, तकदीर बदलने की नवीद होता है। जब रमज़ान का चांद आसमान पर जाहिर होता है तो गोया ज़मीन पर उम्मीद की नई सुबह तुलू हो जाती है। कितने ही उजड़े नसीब हों संवर जाते हैं, कितने ही टूटे दिल हों जुड़ जाते हैं, कितने ही खाली हाथ हों भरते चले जाते हैं। अगर आपके घर में गुर्बत ने डेरे डाल रखे हैं, अगर कारोबार बंद पड़ा हुआ है, अगर कर्ज ने नींदें छीन ली हैं, अगर मियाँ बीवी की नाचाकियाँ खत्म होने का नाम नहीं लेती, अगर औलाद की परेशानी है, बेरोजगारी है, जहाँ बरसों से कोई ऐसा मसला जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो सुन लीजिए, ये माह रमज़ान का चांद आपके लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। मगर शर्त यह है कि आप रमज़ान के चांद को जब भी देखें, आपने जो है इस वजीफे को पढ़ लेना है, अपने रब को राज़ी करना है। बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जो रमज़ान में अल्लाह को राज़ी कर लेता है। नाज़रीन इकराम, इन कीमती घड़ियों को गफलत में बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने झुक जाना है, रो लेना है, अल्लाह ताला से मांग लेना है। आज मैं आपको एक ऐसा मुबारक वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो आपने रमज़ान मुबारक का चांद देखते ही पढ़ लेना है। इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 मरतबा इखलास और यकीन के साथ पढ़ लें तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके आपकी तकदीर का रुख मोड़ सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है नाजरीन कि सूरत मुकम्मल होते ही दिल का बोझ हल्का होने लगता है, रास्ते खुलने लगते हैं और बाज़ औक़ात यही अमल इंसान की ज़िंदगी का ट्रेनिंग पॉइंट बन जाता है। क्योंकि रमज़ान वो महीना है जिसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, जिसका एक फ़र्ज 70 फ़र्जों के बराबर कर दिया जाता है, जिसका एक नफल फर्ज के बराबर हो जाता है, जिसमें रोज़ादार के मुंह की खुशबू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंद है, जिसमें अफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। तो सोचिए, जब पूरा महीना ही कबूलियत का हो तो इस चांद की पहली झलक कितनी बाबरकत होगी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नया चांद महज तारीखी तब्दीली नहीं बल्कि तकदीर की तब्दीली की अलामत होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल रमज़ान का चांद आपके लिए नई जिंदगी लेकर आए, ऐसी जिंदगी जिसमें आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, किसी के आगे झुकना भी ना पड़े, दर दर की ठोकरें भी आपको खानी ना पड़े, तो रमज़ान का चांद देखकर आपने इस सूरत को 7 बार पढ़ लेना है। अपने रब के हजूर आंसू बहाकर पढ़िए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए पढ़िए, अपने दिल का हाल सुनाते हुए पढ़िए। यकीन कीजिए, जिस घर में भी ये सूरत 7 बार पढ़ ली जाए, फिर माह रमज़ान का चांद तुलू हो जाए, वहाँ रहमतों की बारिश बरसना शुरू हो जाती है, सुकून उतर आता है, बरकत बसीरा कर लेती है। वो घर मसाइल का मस्कन नहीं बल्कि नेमतों का गहवारा बन जाता है। याद रखिए, रमज़ान खाली हाथ नहीं आता, वो अपने साथ रहमतें, मग़फ़िरतें, बरकतें और खुशियाँ लेकर आता है। मगर यह सब उसके लिए है जो इसकी कदर करे, जो इससे पहले तैयारी करे, जो शुबान के इन दिनों को संभाले। आप ये वजीफ़ा आज पढ़ ले, कब जब भी आपको इत्तला मिल जाए कि माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आ गया है, तो नाज़रीन इकराम, खबर मिलते ही, आपने इत्तला मिलते ही इस सूरत को आपने 7 बार पढ़ना है। आपकी बरसों की बंद किस्मत इंशाअल्लाह
تالا کھل جائے گی۔ یہی وہ لمحہ آپ کی زندگی کا سب سے بابرکت لمحہ بن جائے گا۔ کیا خبر جب آسمان پر رمضان کا چاند چمکے تو زمین پر آپ کی تقدیر بھی چمک اٹھے۔ آئیے ناظرین، اب ہم آپ کو عمل کا طریقہ کار بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دل کی گہرائی سے آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کیونکہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسے بابرکت وظائف اور آزمودہ اعمال بتائے جاتے ہیں، تو وہ دیکھنے کے لیے آپ کو جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے آج کا یہ عمل ہی آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، اس لیے خود کو اس خیر سے محروم نہ رکھیں۔ اب توجہ کے ساتھ سن لیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر جب بھی آپ کو وقت مل جائے، دن ہو رات ہو، فجر کے بعد عشاء کے بعد، ناظرین کرام جب بھی آپ کرنا چاہیں اس عمل کو ادب کے ساتھ بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ نے دل کو دنیا کی سوچوں سے خالی کریں، نیت کر لیں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود وہ نور ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ درود وہ وسیلہ ہے جسے بند دروازے کھلتے ہیں اور رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ آپ چاہے تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، چاہے تو نماز والا مکمل درود ابراہیمی پڑھیے، بلکہ کوشش یہی کیجیے ناظرین کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ درود سب درودوں میں افضل ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبوب تھا۔ تو آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ناظرین یاد رکھیے، آج آپ جس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، رمضان کا چاند دیکھتے ہی آپ نے نیت کی تکمیل کے اسباب بننا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے دل کو سمیٹ لیں، آنکھیں بند کر لیں اور صاف دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ میرا یہ مقصد ہے۔ اگر آپ نے گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کی ضرورت ہے تو نوکری مانگ لیں، شادی میں رکاوٹ ہے تو آسانی مانگ لیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں تو نجات مانگ لیں، اولاد کی خواہش ہے تو اولاد مانگ لیں، رزق کی تنگی ہے تو فرمانی مانگ لیں۔ ناظرین کرام، مقصد جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، رب اس سے بڑا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مبارک صورت کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نیت کرتے ہی فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا ناظرین آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بھی اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے، اس کے کام میں ہر قسم کی زمینی اور شیطانی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد ہو، جادو کا اثر ہو یا جنات کی خلل اندازی۔ بسم اللہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کی برکت ہے، اور جو شخص رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی زندگی میں خیر و برکت کا ایسا آغاز ہوتا ہے کہ دکھ ہلکے ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں سمٹنے لگتی ہیں، مانگنے کی نوبت ختم ہونے لگتی ہے اور جھکنے کی ذلت سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان اور کیا چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ کی خیر شامل ہو جائے، ہر قدم پر اللہ کی حفاظت شامل ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے اور کامیابی قریب آ جائے۔ اب طریقہ کار غور سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے ناظرین کرام، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل کی تمام خواہشات اللہ کے حضور پیش کرتے جائیے، جو بھی مقصد ہے اسے دل ہی دل میں دہراتے جائیے، مانگتے جائیے، روتے جائیے، یقین کے ساتھ مانگتے جائیے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، ذہن کو سکون مل رہا ہے، بے چینی ختم ہو رہی ہے اور ایک عجیب سا اطمینان اتر رہا ہے، جیسے رب قریب آ گیا ہو، جیسے تقدیر بدلنے کے آثار شروع ہو گئے ہوں۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے اور اس کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جہاں رحمتوں کے دروازے مزید کھلتے ہیں۔ اب آپ نے ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ سورت جسے سورۃ
شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز بھی کہا جاتا ہے۔ مبارک سورت ہے سورت فاتحہ۔ قرآن مجید کی پہلی سورت، وہ سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ سورت جسے رب العالمین نے اپنے بندے اور اپنے درمیان مکالمہ قرار دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ اب آپ پوری توجہ اور ادب کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے 7 کا عدد معمولی نہیں، ہفتے کے دن 7، آسمان 7، زمینیں 7، طواف کے چکر 7، اور جب آپ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر سورہ فاتحہ 7 بار پڑھیں گے تو گویا آپ 7 آسمانوں والے رب سے اپنے رزق، اپنی حاجات، اپنی کامیابی کا سوال کر رہے ہوں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت خاموشی سے دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، شفا بن جاتا ہے، عام غذا بھی روحانی طاقت میں بدل دی جاتی ہے۔ تو سوچئے جب یہی صورت آپ رمضان کا چاند دیکھ کر اس وظیفے کے طور پر اسے پڑھیں گے تو اس کے کتنے اثرات عظیم ہوں گے۔ سورہ فاتحہ شکر بھی ہے، ہدایت بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ کو منانے کا راز بھی ہے، سیدھا راستہ مانگنے کی صدا بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس بار رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر صرف 7 بار سورہ فاتحہ محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ضد کر کے مانگے۔ جلد بازی نہیں کرنی ناظرین، نہ ہی رٹے کی طرح آپ نے پڑھنا ہے، بلکہ ہر آیت کو دل میں اتارتے ہوئے، ہر لفظ کو محسوس کرتے ہوئے، آنکھوں میں نمی اور دل میں یقین کے ساتھ، کیونکہ سورہ فاتحہ صرف تلاوت نہیں بلکہ رب سے براہ راست بات چیت ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب سے بات کرتا ہے تو رب اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ وہ وظیفہ ہے جو تقدیر کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وظیم نام یا غنیجو ہے، وہ ذات جو خود بے نیاز ہے، جو سب کو دینے والی ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دے، جو غیب سے رزق کے خزانے کھول دے، جو نسلوں سے چلی آنے والی غربت کا خاتمہ کر دے، جو بند روزگار کو کھول دے، جو کہنے والے کی سن لے کہ یا اللہ میرے حالات بدل دے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، رزق میں برکت نہیں، قرض ختم نہیں ہوتے، نسل در نسل تنگ دستی ہے، تو وہ رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر سورہ فاتحہ 7 بار پڑھ لے۔ پڑھنے کے بعد پھر یا غنیجو پڑھ لے، کیونکہ یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جسے چاہوں فقیر کر دوں۔ اور جب بندہ سچے دل سے مجھے پکارتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآنی عمل کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا رد کر دوں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے ناظرین، ہماری توجہ میں بھی کمی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس نام کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یا غنیجو 1 بار ہو گیا، یا غنیجو 2 بار ہو گیا، یا غنیجو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت مکمل خاموشی اختیار کریں، نہ آپ کسی سے بات کریں اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ دل ہی دل میں اپنی جائز نیک حاجات اللہ کے حضور پیش کرتے جائیے۔ تصور کیجئے کہ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے آپ کا یہ ذکر لکھ رہے ہیں، اور جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے تو عرض کریں گے کہ اللہ تیرے بندے نے آج تیرا صفاتی نام یا غنیجو پڑھا ہے، اور اب فرمائے گا گواہ رہو میں اپنے بندے سے راضی ہوں، اس نے مجھے میری صفت کے وسیلے سے مانگا ہے، جاؤ اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ یہی رمضان مبارک کی خاص گھڑیوں کا راز ہے۔ جب رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، خوشی کا اعلان ہوتا ہے، مغفرت کے دروازے کھلنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رمضان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے دنیا
دنیا کے تمام کاموں کو ایک طرف رکھ کر رمضان مبارک کا چاند دیکھ کر ناظرین کرام ان تینوں اعمال کو اسی ترتیب کے ساتھ مکمل طور پر آپ نے پڑھ لینا ہے، تاکہ جب رمضان کا چاند آسمان پر چمکے آپ کی تقدیر روشنی سے بھر جائے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھ لیں تو آخر پہ دوبارہ اپنے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک ابتدا کو بھی نور دیتا ہے اور انتہا کو بھی قبولیت عطا کرتا ہے۔ درود دعا کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے، اور جب دعا درود کے حصار میں چلی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے، عاجزی کے ساتھ، آنکھوں میں نمی کے ساتھ اپنے رب کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا مبارک اور طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی جائز دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو مالی تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا، رزق میں کشادگی دے گا، مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا اور ایسی خوشخبری عطا فرمائے گا جس کا آپ نے شاید گمان بھی نہ کیا ہو۔ مگر شرط ایک ہے کہ یہ عمل مکمل یقین کامل، بھروسے اور خالص نیت کے ساتھ کیا جائے، دل میں ذرا برابر بھی شک نہ ہو، توجہ بٹی ہوئی نہ ہو، بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا جائے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی مانگے عطا فرمائے، وہ بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، اور اس عمل کو جتنا ہو سکے صدقہ جاری کی نیت سے اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں احباب میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنے رحم و کرم کی بارش عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔